माह रमज़ान में नमाज इशराक और नमाज चाश्त का मुकम्मल तरीका। ये दोनों नमाजें ज़िंदगी बदल देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। रमज़ानुल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें बंदा अपने रब के करीब तरीन हो जाता है, और इस कुर्ब का सबसे मजबूत जरिया नमाज है, क्योंकि नमाज ही वो इबादत है जिसे अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर फ़र्ज करार दिया, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दीन का सुतून फरमाया। इसलिए रमज़ान में सबसे पहले हमें अपनी पांचों फ़र्ज नमाजों को दुरुस्त तरीके से, वक्त की पाबंदी के साथ और खुशू हुजू के साथ अदा करने का अज़्म करना चाहिए। फजर की नमाज मर्द हजरात के लिए बेहतर है कि बाजमात मस्जिद में अदा करें, जबकि ख़वातीन अपने घरों में पाकीज़ा और पुरसुकून जगह पर अदा करें। फजर की दो सुन्नतें मुअक्कदा हैं, जिनके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया और माफिया से बेहतर हैं। इसके बाद दो फ़र्ज अदा किए जाते हैं। नमाज की अदायगी से पहले नियत दिल में की जाती है। ज़बान से नियत के अल्फाज कहना ज़रूरी नहीं, लेकिन दिल का इरादा होना लाजमी है। फिर तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांधे जाते हैं। सना, ताऊज़, तस्मिया, सूरह फातिहा और कुरान की कोई भी सूरत पढ़ी जाती है। रुकू में इत्मीनान से सुब्हान रब्बियल अज़ीम कम अज़ कम 3 बार कहा जाता है। फिर कोमा में सीधे खड़े होकर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहा जाता है। इसके बाद 2 सजदे मुकम्मल इत्मीनान के साथ किए जाते हैं, और हर सजदे में सुब्हान रब्बियल आला पढ़ा जाता है। इसी तरह 2 रकत मुकम्मल की जाती हैं। जोहर की नमाज 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 2 नफल पर मुश्तमिल है। रमज़ान में कोशिश होनी चाहिए कि जोहर भी बाजमात अदा की जाए, क्योंकि रोज़े की हालत में नमाज का अजर कई गुना बढ़ जाता है। असर की नमाज 4 फर्ज पर मुश्तमिल है, और इससे पहले 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा भी पढ़ी जा सकती हैं। मगरिब की नमाज इफ्तार के फौरन बाद अदा की जाती है। पहले 3 फर्ज, फिर 2 सुन्नत और फिर बाद में नवाफिल पढ़े जाते हैं। ईशा की नमाज में 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल और फिर वितर वाजिब अदा किए जाते हैं। वितर 3 रकत होते हैं, जिनकी तीसरी रकत में दुआए कुनूत पढ़ी जाती है। रमज़ान की ख़ास नमाज तरावी है, जो ईशा के बाद अदा की जाती है। मर्द हजरात के लिए बेहतर है कि मस्जिद में बाजमात अदा करें, जबकि ख़वातीन घर में बाजमात या इनफरादी तौर पर अदा कर सकती हैं। तरावी 20 रकत पढ़ी जाती है, और हर 2 रकत के बाद सलाम फेरा जाता है। कोशिश की जाए कि कुरान मजीद को गौर से सुना जाए, क्योंकि यही वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। क़यामुल लैल यानी तहज्जुद भी रमज़ान में ख़ास अहमियत रखती है। सहरी के पहले 2 से 8 रकत तहज्जुद अदा की जा सकती है। नमाज की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि वज़ू दुरुस्त हो, लिबास पाक हो, जगह पाक हो और दिल में इखलास हो। ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि हैज़ व नफास के अयाम में नमाज माफ़ है, लेकिन पाकी के बाद कज़ा नहीं बल्कि मामूल के मुताबिक नमाज शुरू करें। मर्दों के लिए दाढ़ी, लिबास और मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना भी बाइसे अजर है। नमाज में जल्दी ना करें, बल्कि हर रुकन को इत्मीनान से अदा करें, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को नमाज दोबारा पढ़ने का हुक्म दिया जो इत्मीनान से अदा नहीं करता था। रमज़ान में नवाफिल की कसरत करें, जैसे अशराक, चाश्त और अवाबीन की नमाज। इशराक सूरज निकले के कुछ देर बाद 2 रकत, चाश्त दिन चढ़ने पर 2 रकत, 4 रकत और अवाबीन मगरिब के बाद 6 रकत तक पढ़ी जा सकती है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान में नमाजों की सही अदायगी, इखलास, खुशू और पाबंदी नसीब फरमाए, ताकि हमारा रोज़ा और हमारी इबादत बारगाह इलाही में कबूल हो जाए, और हम उस बाबरकत महीने से हकीकी मगफिरत और रहमत हासिल कर सकें। रमज़ान मुबारक में नमाज का असल हुस्न सिर्फ रकात की गिनती पूरी करना नहीं, बल्कि दिल की कैफियत को बदल देना है। इसलिए इस दूसरे हिस्से में हम इस बात को समझेंगे कि रमज़ान में नमाज को किस तरह रूहानी तरबियत का ज़रिया बनाया जाए। सबसे पहले औकात की हिफाजत ज़रूरी है, क्योंकि कुरान मजीद में इरशाद हुआ कि नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्ररा में फ़र्ज की गई है। लिहाजा सहरी के वक्त बेदार होना सिर्फ खाने पीने तक महदूद ना हो, बल्कि आज़ान फजर से पहले इस्तग़फ़ार और दुआ का एहतमाम किया जाए। मर्द हजरात तकबीर ऊला का ख़ास एहतमाम करें, क्योंकि हदीस में पहली सफ़ की बड़ी फजीलत आई है।
جبکہ خواتین اپنے گھر میں ایسی جگہ منتخب کریں جہاں توجہ بٹنے کا امکان کم ہو، اور نماز کے دوران موبائل فون یا دیگر مشاغل سے مکمل اجتناب کریں۔ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت چونکہ زیادہ کی جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ فرض نمازوں میں چھوٹی صورتوں کی بجائے کبھی کبھار طویل آیات بھی پڑھی جائیں تاکہ دل میں خشیت پیدا ہو۔ ظہر اور عصر کے درمیان وقت کو ذکر و اذکار سے آباد کریں تاکہ اگلی نماز کے لیے دل تیار رہے۔ افطار سے پہلے کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، اس لیے مغرب سے قبل چند لمحے سکون سے بیٹھ کر دعا کریں اور پھر مغرب کی نماز اول وقت میں ادا کریں۔ عشاء اور تراویح کے درمیان فضول گفتگو سے بچیں تاکہ عبادت کا تسلسل برقرار رہے۔ تراویح میں اگر امام قرآن تیزی سے پڑھ رہے ہوں تو سننے کی کوشش کریں اور کم از کم اتنا سمجھنے کی نیت کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میرے لیے نازل ہوا ہے۔ اگر کسی دن مسجد جانا ممکن نہ ہو تو گھر میں باجماعت تراویح کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ رمضان میں قیام اللیل کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ رات کے آخری حصے میں چند رکعت نفل ادا کر کے لمبی دعائیں کی جائیں اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا جائے۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز سے پہلے اپنے سر اور جسم کو مکمل طور پر ڈھانپیں اور خوشبو لگا کر غیر محرم کے سامنے نہ آئیں۔ مرد حضرات کے لیے بھی صفائی، مسواک اور باوضو رہنے کی عادت اپنانا باعث برکت ہے۔ نماز کے بعد مسنون اذکار جیسے تسبیح، تحمید اور تکبیر کا اہتمام کریں اور کم از کم 30 مرتبہ ذکر مکمل کریں۔ اگر جمعہ رمضان میں آئے تو اس کی تیاری خاص اہتمام سے کی جائے۔ غسل، صاف لباس اور جلدی مسجد پہنچنا باعث اجر ہے۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت دل سے مانگیں اور اپنی ذات، اہل خانہ اور امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعا کریں۔ اگر کبھی سستی محسوس ہو تو یہ یاد رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے اور راتوں کو جاگتے تھے، اس لیے ہمیں بھی کم از کم اپنی استطاعت کے مطابق اضافہ کرنا چاہیے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کے آداب کا خیال رکھیں اور وقت کو نماز، تلاوت اور ذکر میں گزاریں۔ نماز میں رونے کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اگر بچوں کو ساتھ لائیں تو انہیں بھی نماز کا ادب سکھائیں تاکہ رمضان ان کی تربیت کا ذریعہ بنے۔ اس پورے مہینے میں اپنی نمازوں کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا میں نے خشوع حاصل کیا، کیا میری توجہ برقرار رہی، کیا میں نے گناہوں سے بچنے کا عزم کیا، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ رمضان کے بعد بھی نمازوں کی یہی پابندی اور محبت باقی رہے۔ رمضان المبارک کی عبادات کی تاثیر کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کے واقعات پر نظر ڈالنی چاہیے، کیونکہ انہی پاکیزہ ہستیوں نے ہمیں دکھایا کہ نماز اور قیام کس جذبے کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا ایسا اہتمام فرماتے کہ راتوں کو جاگتے، اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے اور مسجد میں اعتکاف اختیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام اتنا طویل ہوتا کہ قدم مبارک سوج جاتے، مگر جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان کی نماز صرف فرض ادا کرنا نہیں بلکہ شکر، محبت اور عاجزی کا اظہار ہے۔ ایک اور واقعہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے زمانے کا ملتا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مختلف گروہوں میں تراویح ادا کر رہے ہیں تو آپ نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا تاکہ قرآن باقاعدہ اور خوبصورت انداز میں سنا جا سکے۔ یوں باجماعت تراویح کا باقاعدہ نظم قائم ہوا اور امت کو ایک روحانی اجتماع نصیب ہوا۔ اسی طرح ایک رات کا ذکر ملتا ہے کہ ایک صحابی نے رمضان میں قیام کے دوران طویل تلاوت سنی اور تھکن کے باوجود کھڑے رہے کیونکہ ان کے دل میں یہ شوق تھا کہ شاید اسی رات مغفرت لکھ دی جائے۔ بزرگان دین کے حالات میں بھی آتا ہے کہ وہ رمضان میں اپنی نیند کم کر دیتے، دن کو روزہ رکھتے اور رات کو سجدوں میں گزار دیتے۔ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کہتے تھے اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میرا ایک سجدہ قبول ہو گیا ہے تو میرے لیے دنیا کی ہر نعمت بے معنی ہو جائے۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل مقصد رکوع اور سجود کی تعداد نہیں بلکہ دل کی حاضری ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں کی جاتی تو صحابہ اکرام آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے
کیونکہ وہ ہر آیت کو اپنے اوپر نازل شدہ پیغام سمجھتے تھے۔ خواتین صحابیات بھی عبادت میں کسی سے پیچھے نہ تھیں۔ وہ گھروں میں قیام کرتی، بچوں کی تربیت کرتی اور سحری اور افطاری کی ذمہ داریوں کے باوجود نماز میں کوتاہی نہ کرتی۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان میں نماز کو معمولی ذمہ داری نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے زندگی بدل دینے والا عمل بنا لیا جائے۔ بندہ جب سحری کے وقت اٹھ کر 2 رکعت تہجد ادا کرتا ہے اور آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو یہی لمحات اس کی تقدیر سنوار دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنی نمازوں میں اخلاص، توجہ اور شکر گزاری پیدا کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ اسی رمضان کا ایک سجدہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن کی راتیں عبادت سے روشن اور دن اطاعت سے معمور ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادت کی پابندی کا حقیقی معیار ہمیں سیرت نبوی اور صحابہ اکرام کے طرز عمل سے ملتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک نماز محض ایک فریضہ نہیں بلکہ زندگی کی روح تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں عبادت کا اہتمام کئی گنا بڑھا دیتے تھے۔ راتوں کو طویل قیام فرماتے، تلاوت کرتے، دعا کرتے اور جب آخری عشرہ آتا تو بستر لپیٹ دیتے اور پوری رات عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت اس قدر نمایاں تھی کہ صحابہ سمجھ جاتے کہ اب رحمتوں کی بارش اپنے عروج پر ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند راتیں صحابہ کے ساتھ باجماعت قیام فرمایا۔ لوگ اتنے شوق سے جمع ہوئے کہ مسجد بھر گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں یہ اندیشہ ظاہر فرمایا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کس شوق اور پابندی کے ساتھ رمضان کی نمازوں میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا حال یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت میں اتنا روتے کہ آواز بھر آتی۔ رمضان میں ان کا زیادہ تر وقت نماز اور تلاوت میں گزرتا۔ حضرت عمر بن خطاب راتوں کو شہر کا گشت کرنے کے باوجود قیام اللیل کا اہتمام کرتے اور لوگوں کو بھی نماز کی تلقین فرماتے۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ آپ دن بھر کے کاموں کے بعد بھی آرام نہیں کرتے، تو فرمایا اگر میں سو گیا تو میری رعایا کا کیا ہوگا، اور اگر عبادت چھوڑ دی تو آخرت کا کیا ہوگا۔ یہ احساس جواب دہی ہی انہیں نماز کا پابند بناتا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 1 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ خاص طور پر رمضان میں ان کی تلاوت اور قیام میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضرت علی ابن طالب بھی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ پوچھا گیا تو فرمایا کہ اب میں اس امانت کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوں جو آسمان اور زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اولیاء اکرام کے حالات سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ وہ رمضان میں دنیاوی مشاغل کو کم کر دیتے، بازار اور میل جول محدود کر دیتے اور زیادہ تر مسجد یا خلوت میں گزارتے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر رمضان میں بھی دل نرم نہ ہو تو پھر کب ہوگا؟ ان سب مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان حضرات کی زندگی میں نماز اولین ترجیح تھی۔ وہ سستی، تھکن اور مصروفیات کو عذر نہیں بناتے تھے، بلکہ ہر حال میں نماز قائم رکھتے تھے۔ ان کی پابندی صرف ظاہر تک محدود نہ تھی بلکہ باطن میں بھی خشیت، محبت اور خوف خدا شامل ہوتا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان میں کم از کم اتنا عزم کریں کہ کوئی نماز قضا نہ ہو، تراویح اور تہجد میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لیں اور یہ سوچ کر سجدہ کریں کہ شاید یہی سجدہ ہماری مغفرت کا سبب بن جائے۔ رمضان المبارک میں عبادت اور نماز کی پابندی کے بارے میں اگر ہم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصری جیسے اولیاء اللہ کے حالات جانیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کے نزدیک عبادت صرف رسم یا معمول نہیں بلکہ دل کی حالت اور پاکیزہ تعلق الہی تھی۔ حضرت حسن بصری جو تابعین میں سب سے بلند مرتبہ والے بزرگ سمجھے جاتے تھے، اپنی پوری زندگی نماز، تلاوت قرآن، خوف خدا اور ذکر الہی میں گزارتی۔ ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ عموماً وضو برقرار رکھتے، خشیت خدا میں آنکھیں ہمیشہ نم رہتی تھیں اور لوگوں کی مجالس اور وعظ اور نصیحت میں اکثر یہی بات فرماتے کہ انسان کی دنیا کی محبت سے بے پناہ ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، کیونکہ یہی عبادت دل کو سنوارتا ہے۔ اور رمضان میں ان کا وقت خصوصی طور پر نماز، تلاوت اور تنہائی کے ذکر میں گزرتا۔ راتوں کو دیر تک عبادت اور سحری کے وقت قیام اللیل فیضان رحمت کا ذریعہ ہوتا تھا۔ ان کی مجلس اور وعظ میں لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھتے اور ان کی باتیں دل پر گہرے اثرات چھوڑتی۔ اسی دور میں حضرت رابعہ
رابعہ بصری بھی ایک ایسی عظیم خاتون تھی جنہوں نے عشق الہی کو عبادت کا اولین طرز عمل بنایا۔ وہ دنیا کی حرص اور لذت سے اتنی بالا تر تھی کہ ان کا مقصد صرف خدا کی محبت تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کو دوزخ کے خوف یا جنت کی امید کے لیے عبادت کرے تو وہ بھی ناقص ہے، بلکہ صرف اللہ کے لیے عبادت وہی ہے جس میں دنیا کی خواہش نہ۔ اسی حالت عشق میں وہ روزے رکھتی، راتوں کو طویل نماز ذکر میں گزارتی، سحری کے بعد عبادت میں ڈوبی رہتی اور دن بھر کا وقت بھی دعا و تسبیح میں صرف کر دیتی۔ ان کی زندگی میں اس بات کی مثال ملتی ہے کہ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے تھے جب وہ اللہ کا نام بس یاد کرتی تھیں اور اپنے رب کی عظمت پر غور کرتی تھیں۔ اسی کیفیت عشق اور توکل نے ان کو دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کر دیا تھا۔ ایک واقعہ بھی منقول ہے کہ ایک بار حضرت حسن بصری نے حضرت رابعہ بصری کو دریا کے کنارے پانی پر نماز پڑھنے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ ظاہر کی عبادت اور درجات کا دکھ دکھانا کامیابی نہیں، بلکہ حقیقی عبادت وہ ہے جو لوگوں کو کے دکھانے اور دنیاوی امتیاز کے بغیر ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا مسلح ہوا میں اچھال دیا اور انہی کے لیے اللہ کی عبادت کی سچائی بیان کی گئی کہ عبادت کا اصل مقام دل کی پاکیزگی اور اللہ کے لیے سچی نیت ہے۔ اس پورے طویل واقعہ اور حالات سے یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان میں عبادت کو صرف رکعات کی تعداد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے قلب کو اللہ کی طرف معطر کریں، خشوع خضوع، تضریع اور توبہ، شوق عشق الہی اور توکل کامل کو اپنا شعار بنائیں تاکہ نماز اور عبادت کا حقیقی مقام ہمارے دلوں میں ہمیشہ نمایاں رہے۔ رمضان المبارک میں اشراق اور چاشت کی نمازیں بھی نفل عبادات میں شامل ہیں اور یہ روحانی فوائد میں بھی بے حد اہم ہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں نفل نماز کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اشراق کی نماز سورج نکلنے کے تقریباً 15 تا 20 منٹ بعد ادا کی جاتی ہے اور عام طور پر 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ پہلے رکعت میں نیت دل میں کی جاتی ہے اور یہ نماز نفل اشراق کے لیے ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر ثنا اور تعوذ پڑھا جائے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہا جائے، پھر قوما میں سیدھے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہا جائے۔ دونوں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے۔ رکعت پوری ہونے کے بعد سلام پھیرا جائے۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے وہ بھی ادا کی جائے۔ نماز کے بعد افضل ہے کہ اللہ کی ثنا اور حمد کے لیے کچھ وقت نکالا جائے۔ کم از کم 40 بار سبحان اللہ، 40 بار الحمدللہ اور 40 بار اللہ اکبر کہنا مستحب ہے۔ پھر اپنی حاجت معافی اور روزے کے قبول ہونے کے لیے دعا کی جائے۔ اس نفل کے بعد اشراق کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ دن کے آغاز میں اللہ کی یاد کے ساتھ اپنی روح کو تازہ کرتا ہے۔ اس طرح چاشت کی نماز جو دن کے درمیانی حصے تقریباً سورج کی بلندی پر ادا کی جاتی ہے، 2 یا 4 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ اس کی ادائیگی بھی اشراق کی طرح نیت، تکبیر، ثنا، سورہ فاتحہ اور کوئی چھوٹی سورت، رکوع، قوما، سجدے اور سلام کے ساتھ مکمل کی جاتی ہے۔ چاشت کی نماز کے بعد بندہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں وقت گزارتا ہے۔ اسی دوران اللہ کی صفات اور فضل کے بارے میں دل سے غور کرنا چاہیے اور کم از کم 30 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا چاہیے، چاہے پانی لیں یا مختصر کھانے کے بعد بھی۔ رمضان میں اشراق اور چاشت کی یہ نفل عبادات بندے کو دن بھر کی تھکن سے محفوظ رکھتی ہے اور روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ اسی طرح ان نمازوں کو پابندی اور خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ نفل بھی مقبولیت میں شامل ہوں اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، کیونکہ روزہ اور نفل عبادت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر روحانی توانائی پیدا کرتے ہیں۔ بندہ دن بھر کی دیگر مصروفیات کے باوجود اشراق اور چاشت کی نفل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائے تو یہ عبادت اس کی روزانہ کی تربیت اور قلب تطہیر کا بہترین ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ نفل عبادات دل کو سکون، دن کو توانائی اور روح کو اللہ کی محبت میں معمور کرتی ہے۔ اسی طرح عبادت میں پابندی اور خشوع پیدا کرنے سے بندہ ہر لمحے اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ اس لیے رمضان میں اشراق اور چاشت کی نمازوں کو ترک نہ کریں، کیونکہ یہ روحانی قوت اور تقویٰ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔